रहमानुर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सत सवेरा के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी। यकीनन आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे और अपनी खूबसूरत सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खूबसूरत, मज़ेदार और खुशगवार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं बहुत ही अहम मौजू के साथ, जिस पर बात करना, जिसकी अहमियत को उजागर करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। नाज़रीन, आज का मौजू हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और बहुत ही मुफीद साबित होगा, क्योंकि हम लैंग्वेजेस की बहुत ज़्यादा बात करते हैं और अगर दौरे हाजिर की बात की जाए तो जहां हम मादरी ज़बान को इतनी वैल्यू देते थे, इतनी अहमियत देते थे, कहीं ना कहीं वो वैल्यू, वो अहमियत हम खोते जा रहे हैं। तो आज का मौजू हमारा होगा कि मुख्तलिफ ज़बानें जो हैं वो राबते का ज़रिया हैं, रुतबे का नहीं, जो कि हमारा एक ट्रेंड सेट हो चुका है कि हमने अदर लैंग्वेजेस जो है उनके ऊपर अबूर हासिल करना है, उनको सीखना है। जब अपनी मादरी ज़बानों की बात आती है, जो हमारी मादरी लैंग्वेजेस है, उनमें जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें तनकीद का सामना करना पड़ जाता है, कहीं ना कहीं हमें अनएजुकेटेड जो है वो समझा जाने लग जाता है। तो इसके पीछे क्या वजूहात हैं? क्या हमारी मादरी ज़बान के अंदर रह के हम तरक्की नहीं कर सकते? क्या मादरी ज़बानों को हम फ़रोग़ नहीं दे सकते? माना कि हमें जो अदर लैंग्वेजेस हैं उनके ऊपर भी अबूर हासिल होना चाहिए। ये एक राबते का ज़रिया है, हम मालूमात जो है वो हासिल कर सकते हैं। अदर जो हमारी कंट्रीज़ हैं उनमें जाकर हम तरक्की याफ्ता हो सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ एक राबते की हद तक होना चाहिए, ना कि इन ज़बानों को अपने ऊपर हम हावी करना शुरू कर दें। एक एग्ज़ाम्पल हमेशा हम देखते, एक मुहावरा जिसको हम कहते हैं, अक्सर सुनते हैं कि कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया। तो ये ऐसी बात ही है, जब हम अदर ज़बानों पे अबूर हासिल करने की कोशिश करते हैं तो अपनी मादरी ज़बान से भी हम दूर हो जाते हैं। तो ये जो राबते का ज़रिया ज़बानें बनती हैं, इन राबतों के चक्कर में, इन मालूमात के चक्कर में हम अपनी जो हमारी मादरी ज़बान है उससे भी हम दूर हो जाते हैं, उस पर भी हमें अबूर हासिल नहीं होता। हम उर्दू ज़बान की बात करें, हम पंजाबी की बात करें, सराइकी की बात करते हैं, पश्तो की बात करते हैं, तो हमारे बहुत सारे नौजवान नस्ल ऐसे हैं जो इन ज़बानों को भी सही तरीके से नहीं बोल पाते, और अगर बोलने की कोशिश करते या कहीं बोलते हैं तो उनको तनकीद का सामना करना पड़ जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ इन ज़बानों को राबते के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, मालूमात के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि इन ज़बानों को अपने ऊपर हावी कर लेना चाहिए। तो इसमें हमारे वालिदैन का क्या किरदार है, हमारे टीचर्स का क्या किरदार है, इंडिविजुअली हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है, इस पर आज हम बात करेंगे। स्टूडियो में मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनका तारुफ करवाने से पहले हम बढ़ेंगे आज के वेदर की जानिब कि आज का मौसम हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। जी, सबसे पहले बात करते हैं इस्लामाबाद की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 17 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 6 डिग्री सेंटीग्रेड। रुक करते हैं लाहौर का, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 18 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 6 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ बात हो जाए कराची की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 22 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 11 डिग्री सेंटीग्रेड। बात करते हैं पेशावर की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 17 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 4 डिग्री सेंटीग्रेड। जी, बात कर रहे हैं कोयटा की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 11 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम -1 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ बात हो जाए गिलगित बल्तिस्तान की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 1 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम -4 डिग्री सेंटीग्रेड। आखिर में बात करते हैं मुजफ्फराबाद की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 16 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जी, वेलकम बैक नाज़रीन। ये जानी आपने मौसम की सूरत हाल। हमेशा हम बात करते हैं कि जब आप बदलते मौसम को एंजॉय करना चाहते हैं, बदलते मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होना चाहते हैं, तो क्या ही बात हो अगर हमारी ज़िंदगी का मौसम भी खुशगवार हो जाए, हम अपनी ज़िंदगी के मौसम को भी खुशगवार बना सकें और इससे भी लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। अब बढ़ते हैं अपने स्टूडियो में मौजूद अपने मेहमानों की जानिब, उनका तारुफ करवाते हैं ताकि जल्द से जल्द अपने आज के मौजू पर इन डिटेल गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाया जा सके। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा जी, आप बिज़नेस कंसल्टेंट हैं अमजद हुसैन,
शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सत्सवर में खुशामदीद कहेंगे जी। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है आप माहिर तालीम है प्रोफेसर अकीला आसिफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपको भी खुशामदीद कहेंगे। बहुत उनके साथ तशरीफ़ फरमा जी आप ट्रेनर हैं और मोटिवेशनल स्पीकर हैं मेहताब हमीद साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम आपको भी खुशामदीद कहेंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। और नाज़रीन, आज के मौजू पे अगर आप भी हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं या फिर हमारे मेहमानों से कोई बात करना चाहते हैं, लाइव कॉल कीजिए, ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। इसके साथ साथ ओवरसीज पाकिस्तानी भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपनी राय का इजहार करना चाहते हो या फिर हमारे मेहमानों से बात करना चाहते हो, नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद है जी। अमजद हुसैन साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। मुख्तलिफ ज़बानें, वो कौम हमेशा तरक्की करती है जो अपनी ज़बानों को समझती है। एग्जैक्टली, तो कितनी अहमियत है हमारी अपनी मादरी ज़बान की अगर बात मैडम? बेसिकली हमारे माशरे में क्या होता है कि बच्चा जो है वो घर में पंजाबी बोलता है, स्कूल में वो जाके इंग्लिश बोलता है, और मतलब जो सोसाइटी है उसमें उर्दू बोलता है। तो वो मतलब लैंग्वेज का जो है ना वो एक वो कह लें कि उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। अब वो अपनी बात को सोचता है कि किस लैंग्वेज में डिफाइन करूं, अपनी मादरी ज़बान में है और बयान उसको अदर लैंग्वेज में करना पड़ता है। तो मतलब बेसिकली हम जो इंग्लैंड से जब आज़ाद हुए तो एक आज़ाद तो हो गए, लेकिन ज़बान के हवाले से हम आज़ाद नहीं हुए। हाँ, आज भी कैद है। तो उसको हम मतलब ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि जी इंग्लिश जो है वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर हमने तरक्की करनी है, मैंने तकरीबन 8 मुमालिक देखे हैं और जिन मुल्कों ने तरक्की की है वो सारे जो हैं वो अपनी लैंग्वेज की बेस पे। रशिया में गया हूँ, यूरोप गया हूँ, लेकिन उन्होंने अपनी लैंग्वेज को प्रायोरिटी दी है। मतलब उन्होंने जो जिस तरह हम 3 लैंग्वेजेस में बटे हुए हैं, वो चीज़ नहीं है। एक लैंग्वेज को उन्होंने प्रमोट किया है, तो उसी वजह से वो तरक्की। क्योंकि आप जब कम्युनिकेशन करते हैं, किसी को अपनी बात बताते हैं, तभी किसी को पता चलता है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही, तो ये चीज़ है जी। प्रोफेसर अकीला साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है, अदर लैंग्वेजेस की हम बात करेंगे, मुख्तलिफ ज़बानें जो हैं राबते का ज़रिया बन सकती हैं, लेकिन कौमें वही तरक्की करती हैं जो अपनी ज़बान के अंदर तरक्की करना चाहें। जी, मैं सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने इस मौजू पे इज़हार ख्याल के लिए मुझे बुलाया। दूसरी बात ये कि ये एक बहुत अहम मौजू है, और मुझे जब आपने मौजू अनाउंस किया कि ये राब्ते के लिए है, रुतबे के लिए नहीं, तो ये जो राब्ते और रुतबे का आपने एक ख़याल पेश किया है, ये एक बहुत बड़ी बात है। इसके पीछे पूरी एक फ़िलॉसफ़ी है। जहाँ तक ज़ुबान का ताल्लुक़ है, अल्लाह ताला ने, आप अल्लाह ताला की तमाम मखलूक़ात देखें तो उसमें इंसान जो है उसको अशरफुल मखलूक़ात का जब दर्जा दिया गया तो उसको एक चीज़, एक सिफ़त वदियत की गई, वो ज़ुबान थी या बोलने की क़ुव्वत थी। क्योंकि अब तो तहकीकात ये भी बताती हैं कि जो बाकी जानवर हैं या जो पौधे हैं वो भी उनके दरमियान में भी, लेकिन आपकी बात को आगे बढ़ाएंगे चूँकि ब्रेक की जाने बढ़ना। नाज़रीन, हमारे साथ रहेगा, अपने मेहमानों से इन डिटेल गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वक्त हो जाता है ब्रेक का, देखते रहे सच सवेरा। वेलकम बैक नाज़रीन, सत्सवर में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। हमारा आज का मौजू जिस पे इन डिटेल गुफ्तगू का सिलसिला जारी है कि मुख्तलिफ ज़बानें राबते का ज़रिया हैं, रुतबे का नहीं। अगर आज के मौजू पे आप भी हमें ज्वाइन करना चाहें, लाइव कॉल कीजिए, ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है जी। अकेले साहब, आपकी तरफ आते ब्रेक पे जाने से पहले आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी बयान कीजिए। जी, मैं बात कर रही थी कि ज़ुबान या जो कम्युनिकेशन का ज़रिया है वो तो इंसानों के अलावा पौधों के बीच में, मुख्तलिफ जानवरों के बीच में भी होता है, लेकिन जो फसाहत व बलागत और जो खूबी रब ने इंसान को वतीयत की है वो बाकी मखलूक को नहीं की भी। तो ज़ुबानें जो हैं वो एक मुख्तलिफ़ तरह की ज़ुबानें दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ किस्म की ज़ुबानें बोली जाती हैं, और वो आपके तहज़ीब व तमद्दन, आपकी जो तारीख़ है उसका तारीख़ी पस मंज़र, उसके साथ जिस माहौल में आप रहते हैं या जिस कल्चर का आप हिस्सा होते हैं वो उसका इजहार भी होती हैं। तो और ख़ास तौर पे अदब लिखने और लिखाने में जो है ज़ुबान का बड़ा किरदार है। तो इस लिहाज से ज़ुबानें जो हैं उनकी अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं है। यहाँ तक कि आज इंटरनेट के दौर में भी आप ये देखें कि
दुनिया में बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं कि जो कि अपनी ज़ुबान के अंदर उन्होंने पूरे इंटरनेट की एक दुनिया बसा रखी है। ख़ास तौर पे चाइना की मिसाल है, और उन्होंने अपने जो मुल्क के अंदर जो भी राब्ते की ज़ुबान है वो उनकी अपनी कौमी ज़ुबान है, और वो अपनी चाइनीज़ ज़ुबान में ही, यहाँ तक कि कंप्यूटर और इंटरनेट का इस्तेमाल भी वो उसी में करते हैं। इसी तरह से अगरचे हमने बहुत सारी ज़ुबानों को बैनुल-अक़वामी ज़ुबानों का दर्जा दिया है और उनको सीखने और बोलने में तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जब आप उसको रुतबे के साथ या उसको एक स्टेटस सिंबल बना देते हैं तो यहाँ से ख़राबी शुरू होती है। हमारे मुल्क में जो वतन अज़ीज़ में जो मसला हुआ वो ये था कि जब पाकिस्तान बना तो उस वक़्त जिन लोगों ने पाकिस्तान के लिए, आज़ादी के लिए, तहरीक के लिए काम किया, वो पढ़ा लिखा तबका था। बिल्कुल ऐसे। और उनको उस वक़्त क्योंकि अंग्रेज़ों के साथ रब्ता करना था तो उनके लिए ज़रूरी था कि वो अंग्रेज़ी ज़ुबान सीखें। वक्त के साथ साथ क्योंकि अंग्रेज़ी ज़ुबान जो थी वो उनकी राब्ते की ज़ुबान थी, और मेरा ख़्याल है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो बग़ैर किसी लड़ाई के, बग़ैर जेल जाए, बग़ैर कोई कानून की ख़िलाफ़ वर्जी किए जो पाकिस्तान का मुकदमा जीता, उसमें ज़ुबान को बड़ी अहमियत थी। ये सारे के सारे मस्बत पहलू हैं जो कि ज़ुबान के साथ, हमारी ज़ुबान के साथ एसोसिएटेड है। एग्जैक्टली जी। तो इससे जो आगे की बात है कि फिर उसके बाद क्या हुआ, उस पर हम आगे डिस्कस करेंगे। मेहताब साहब, आपकी तरफ आते हैं, ज़ुबान ना सिर्फ राब्ते का बल्कि कौमों की पहचान भी है, बयान कीजिए। जी बिल्कुल। देखें, जो लैंग्वेज है ना वो इंसान के इमोशंस को बयान करती है, और क्योंकि इंसान इमोशनल मशीन है और इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए इंसान के पास जो टूल है वो ज़ुबान का है। अब जो प्राइमरी लैंग्वेज आपकी होती है वो बेसिकली आपके एक्सप्रेशन को ज़ाहिर करती है, और कोई भी सेकेंडरी लैंग्वेज है वो बेसिकली एज अ टूल है। जैसे मैम ने बात की, लाइक अगर हम इंग्लिश को इस्तेमाल करते हैं तो इंग्लिश हमारी ज़िंदगी के अंदर एज अ टूल है आज के दौर में सर्वाइवल के लिए, बट जो हमारी प्राइमरी लैंग्वेज है वो हमारे कल्चर को, हमारी वैल्यूज़ को और हमारे एक्सप्रेशन को शो करती है, क्योंकि हम इमोशन को ज़ुबान के बगैर नहीं शो कर सकते। लिंग्विस्टिक कह लें के बीच में एक ब्रिज है जो हमारे एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करती है। तो दुनिया के किसी भी हिस्से को ले लें, वहाँ की ज़ुबान ही वहाँ के कल्चर को वाइड रेंज में एक्सप्रेस कर सकती है, और वो प्राइमरी लैंग्वेज होती है। अगर उर्दू की बात करें तो आपने किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस करना है, आप उर्दू में अच्छा बेहतर सोच सकते हैं क्योंकि वो आपकी नेटिव लैंग्वेज है। तो उसमें जो आपके मेंटल पैटर्न्स हैं वो बड़े ब्रॉडर होते हैं, और आप अपने एक्सप्रेशन को खुल के जाहिर कर सकते हैं। सो अपने कल्चर को डिपिक्ट करने के लिए आपको अपनी प्राइमरी लैंग्वेज पे फोकस करना पड़ता है। तो क्यों, अगर आज की अगर हम बात करें तो लोग, जहां हम बात करें कि ज़बानें जो हैं वो राब्ते के लिए, मालूमात फ्राहम करने के लिए, हासिल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, लेकिन दौरे हाजिर की बात करें तो हम रुतबे के लिए उसका ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्यों? ये एक मिसपरसेप्शन है, हमने अपनी सेल्फ स्टीम को लो किया हुआ है, और हमें लगता है कि हम अगर इंग्लिश लैंग्वेज बोलेंगे तो हमारा रुतबा बढ़ जाएगा, और हमने एक ये मिथ क्रिएट कर दिया है, और हमने इसको अपने ऊपर लेबल कर लिया है कि ये स्टेटस सिंबल बन गया है कि जब तक आप इंग्लिश नहीं बोलेंगे तो आप पढ़े लिखे नहीं हैं, जबकि ऐसी बात नहीं है। जो आपकी प्राइमरी लैंग्वेज है उसमें आप बेहतर सोच सकते हैं, क्योंकि इंसान के पास चॉइस है, और अशरफुल मखलूक़ात होने के नाते हम अपने माइंड को जितना चाहें एक्सप्लोर कर सकते हैं, बट उसके लिए मेन टूल आपकी प्राइमरी लैंग्वेज है, ना कि सेकेंडरी, बिकॉज सेकेंडरी लैंग्वेज में आपकी वोकैबुलरी लिमिटेड होगी, जबकि प्राइमरी में, क्योंकि आपने जब इस दुनिया में आंख खोली, अपने इर्द गिर्द में आपने जो जुबान देखी और जो सुनी, उसमें आपकी वोकैबुलरी बहुत बड़ी होगी, जिसकी वजह से आप किसी भी आइडिया को बेहतर अंदाज में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें, कम्युनिकेशन में सबसे पहले हमने कनेक्ट होना होता है और अंडरस्टैंड करना होता है, तब भी हम अपने इमोशंस को शेयर कर सकते हैं। सो कनेक्शन के लिए मादरी ज़ुबान जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और हम क्योंकि इसको भूल रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी क्रिएटिविटी जो है वो दब रही है, और इसकी वजह से हमारी तरक्की भी रुकी हुई है। बिल्कुल, और यही वजह है कि हमारी तरक्की भी रुकी हुई है, क्योंकि हम जिस ज़बान में सोचते हैं उस ज़बान में हम बयान नहीं करना चाहते। हम इंग्लिश को बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं, इंग्लिश को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हुए अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अमजद साहब, आपकी तरफ आते हैं। मुख्तलिफ ज़बानों की जहाँ तक हम बात करें, अगर हम अपने कारोबार की, बिज़नेस की बात करें, तो क्या मुख्तलिफ ज़बानों को मद्देनज़र रखते हुए मुआशी हालात को बेहतर कर सकते हैं, मईशत के अंदर हम तरक्की कर सकते हैं? बट मैं तकरीबन 5 साल से इंटरनेशनल बिजनेस कंसल्टेंट हूँ, तो मैं एक ब्रिज का रोल प्ले कर रहा हूँ टर्की के अंदर। पाकिस्तानी कम्युनिटी और टर्किश कम्युनिटी के दरमियान हम बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, प्लस वहाँ पे कोई कारोबार, प्रॉपर्टी, कोई भी चीज़ लेना चाहे, इसके अलावा
مطلب جو اس کے جو لا کے حوالے سے کوئی وہاں پہ ان کو فیور چاہیے وہ ہم پرووائڈ کرتے ہیں. اس کے علاوہ اسلام آباد چیمبر آف کامرس، پنڈی چیمبر آف کامرس کا ہم نے وہاں پہ فنکشن ارینج کیا ہے کہ مطلب رابطہ بڑھے. ٹھیک ہے، تو اس سے یہاں کے جو ہمارے پاکستانی جو نسل جو نوجوان ہے اگر وہ باہر کے ممالک میں جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی ان کو لینگویج کی وجہ سے بہت زیادہ پرابلم فیس کرنی پڑ جاتی ہے. اور وہاں پہ میں نے وہ چیز فیل کی ہے کہ وہ ان لوگوں نے جو آج جو گروتھ کی ہے، جو ترقی کی ہے، وہ اسی وجہ سے کی ہے کہ انہوں نے اپنی لینگویج پہ کنسنٹریٹ کیا ہے. وہ انگلش کو پریفرنس نہیں دیتے. ان کا ایک اسپیسیفک ایریا جہاں پہ ٹورسٹ ہے، ٹھیک ہے، اس ایریے میں صرف انگلش لوگ جانتے ہیں. صحیح. باقی جو آپ دوسری کنٹری کے مطلب دوسرے پارٹ میں جائیں گے تو وہاں پہ لوگ بالکل انگلش نہیں جانتے. اور آج ان کی جو ترقی کا راز ہے کہ مطلب وہ انہوں نے IMF کو آفر کیا تھا کہ ہم ٹھیک ہے. امجد صاحب آپ کی بات کو مزید آگے بڑھائیں گے چونکہ بریک کی جانب بڑھنا ہے، اور یقیناً ناظرین قومیں وہی ترقی کرتی ہیں جو اپنی لینگویج میں اپنے آپ کو آگے بڑھاتی ہیں. مزید بھی ان ڈیٹیل گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھایا جائے گا. وقت جاتے بریک کا ہمارے ساتھ رہے. ویلکم بیک ناظرین. سچ میں ایک دفعہ پھر سے اب تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. ہمارا آج کا موضوع جس پہ ان ڈیٹیل گفتگو کا سلسلہ جاری ہے کہ مختلف زبانیں جو ہیں وہ رابطے کا ذریعہ بن سکتی ہیں لیکن رتبے کا نہیں. تو کیسے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہم ڈیفرنٹ زبانوں کو سیکھیں، ان کو رابطے کے لیے معلومات کے لیے استعمال کریں، نہ کہ ان زبانوں کو اپنے اوپر حاوی کر کے ایک اسٹیٹس ہے اس کو بنانا شروع کر دے. تو آج کے موضوع پہ اگر آپ ہمیں جوائن کرنا چاہیں لائیو کال کے ذریعے جوائن کر سکتے ہیں. نمبر آپ کی اسکرین پہ موجود ہے. امجد صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. غیر ملکی کاروباری لحاظ سے بات کر رہے تھے کہ اس میں زبانوں کو ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں، کیسے سیکھ سکتے ہیں. میڈم اس میں ابھی ہماری جو جتنی بھی ہماری بزنس کمیونٹی ہے وہ چائنا کی طرف دیکھ رہی ہے. چائنا بیسیکلی را مٹیریل پرووائڈ کرتا ہے. جو ٹرکی ہے اس کے مقابلے میں ہمارا صرف ایک گیپ ہے، وہ ہے لینگویج بیریئر ہے. لیکن اتنا زیادہ بزنس ہے کہ مطلب ایک سمجھ لیں کہ یہ ایک بہت بڑی نیوز ہوگی آج کے لیے کہ 28 کنٹریز کو ٹرکی جو ہے وہ پرووائڈ کر رہا ہے. جتنے برانڈ ہیں یورپ کے سارے ٹرکی بناتا ہے. صحیح. اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں کا ڈیفرنس ہے اکانومی کا، نا مطلب کرنسی ڈیفرنس ہے. تو اس وجہ سے پورے یورپ کی پروڈکشن ٹرکی کرتا ہے. اور ٹرکی میں ہم نے فرسٹ پاکستانی ایکسپو کروائی ہے، مطلب فرسٹ ٹائم جو ہے نا، پہلے نہیں ہوئی، آج سے پہلے 2 سال پہلے مطلب وہ ہم نے ارینج کی تھی. اس میں ہمارے جو سیال کوٹس کی گوڈز ہیں، اس کے علاوہ پاکستان کے جو جیم سٹونز ہیں، مطلب سپورٹس ویئرز ہیں، اس کی بہت بڑی مارکیٹ ہے. لیکن ہمارے جو انویسٹر ہیں یا مطلب جو بھی ہیں کاروباری حضرات، ان کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ٹرکی کتنی بڑی مارکیٹ ہے. دیکھیں آج اگر ہم ان ممالک کی بات کریں تو یقیناً وہ ترقی یافتہ اس لیے کیونکہ انہوں نے اپنی زبان میں ترقی کی. تو اگر پاکستان کی بات کی جائے تو یہاں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہاں کے جو عوام ہے، یہاں کی جو قوم ہے، انہوں نے اپنی زبان میں کتنی ترقی کر کے انٹرنیشنل لیول پہ خود کو بنوانے کی کوشش؟ دیکھیں ہم 2-3 لینگویجز کے درمیان میں نا آگے ہیں، مطلب انگلش، اردو، پنجابی، سندھی، بلوچی. تو مطلب بچہ ہمارا وہ چیز ایکسپریس نہیں کر سکتا جو وہ چاہتا ہے. بالکل مطلب کوئی بھی جو ہے ہماری یوتھ جو ہے نا وہ اپنا صحیح وہ مطلب دوسرے سے کمیونیکیٹ نہیں کر سکتا. وہ سوچتا ہے یار اس میں بات کروں یا اس میں کروں. پھر وہ ایک وہ کلاس بن جاتی ہے انگلش بولنے کی، اردو بولنے کی، پنجابی بولنے کی. وہ کلاسز کے ڈفرینس میں نا ہماری ترقی رک جاتی ہے. بالکل. جب آپ کسی کو اپنا ایکسپریس مطلب اچھی بات جو ہے اپنی چیزیں ایکسپریس کریں گے تو کسی کو ظاہر اگر ہم سوچ پنجابی میں رہے ہیں تو ہم کیسے انگلش میں بیان کر سکتے ہیں؟ اگر ہماری مادری زبان اردو ہے تو ہم کیسے اس کو یہ مطلب ڈرتے رہتے ہیں کہ یہ میں نے ورڈ غلط بول دیا، یہ صحیح بول دیا. یہ بھی ایک مطلب بہت بڑا ڈفرینس ہے. ہمارا فوکس خراب ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی. پروفیسر صاحبہ جیسے ہم جیسا بات کر رہے ہیں، ہمارا جو بچہ ہے وہ سوچتا اور زبان میں ہے، بیان اور زبان میں کرتا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں ادر زبانیں سیکھنی چاہیے. غیر ملکی جو ہم لینگویجز کی بات کرتے ہیں اس کے فائدے اور نقصان میں جاننا چاہوں گی کہ کتنے ہمیں فائدے ہو رہے ہیں، کتنے نقصان ہو رہے ہیں، اور اپنی زبانوں کو ترجیح دینا کتنا زیادہ ضروری ہے. جو بات ابھی آپ نے اس کے سٹارٹ میں کہی ہے، اس پہلے میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دوں.
کہ دیکھیں جب ہمارا بچہ جو ہے پاکستانی بچہ، میں کہتی ہوں دنیا کا انٹیلیجنٹ ترین بچہ ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہی اسکولنگ شروع ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی وہ عربی سیکھتا ہے، وہ اپنی لوکل لینگویج سیکھتا ہے، وہ اردو سیکھتا ہے، وہ انگریزی سیکھتا ہے، وہ میتھس کی جو ہے وہ سکل سیکھتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہی جیسے ابھی چائنا کا ذکر ہوا تو ابھی بہت سارے اسکولوں نے چائنیز زبان بھی سکھانی شروع کر دی۔ اب 6 لینگویجز ایٹ اے ٹائم یا 6 ٹیکنیکس جو ہیں وہ ایٹ اے ٹائم ایک 5-6 سال کا بچہ وہ ہے جو ہے وہ ڈیل کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے شخصیت پر کیا اثرات ہوتے ہیں اس کو تو ماہرین نفسیات جو ہیں وہ بہتر طریقے سے بتا سکیں گے، لیکن ایز اے ٹیچر جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک برڈن ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں باقاعدہ منصوبہ سازی کی ضرورت ہے، کیونکہ جب تک جیسے جو حکومت وقت ہوتی ہے یا جو لوگ پالیسی میکرز ہوتے ہیں، جب تک وہ کسی چیز کے بارے میں منصوبہ سازی نہیں کرتے، ہمیں فیصلہ کر لینا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ جیسے جو ہی انڈیا اور پاکستان اکٹھے آزاد ہوئے، انڈیا نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ انہوں نے جو میڈیم آف انسٹرکشن ہے وہ انگریزی رکھنا ہے، اور وہ انگریزی میں ہی ان کے بچے جو ہیں وہ زیادہ تر تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ جو لوکل لینگویجز ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن انہوں نے ایک قومی زبان کا اور اس کا انتخاب کر جی۔ اسی طرح سے یہاں پہ ہمارے ہاں یہ مسئلہ ہوا کہ ہم نے کیونکہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ اس کے جو ہمارے تحریک پاکستان کے رہنما تھے وہ ان کی انگریزی زبان سے واقفیت جو تھی اس وقت ایک خوبی تھی، اور اس خوبی کی بنا پر ہی ہم نے پاکستان جو ہے وہ حاصل کیا۔ لیکن دوسری طرف جب ہم نے پاکستان بنا لیا تو اس کے بعد اس کو ہم نے انگریزی زبان کو ہم نے ایلیٹس کی زبان یا جو ہائی جینٹری ہے اس کی زبان قرار دے دیا۔ یہ ایک غلطی ہے، کیونکہ جب آپ نے اپنا ملک حاصل کر لیا تو اس کے بعد آپ کو یہاں پہ اس رواج کو، اس رسم کو، اس سسٹم کو، اس نظام کو چھوڑ کے ایک نئے نظام کی ابتدا جو ہے اس کو کرنی چاہیے تھی، جس میں کہ ہم کافی تاخیر کا شکار ہو چکے ہیں، لیکن ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا۔ اگر ابھی بھی ہم اپنی پالیسیز جو ہیں اس پہ ایک نظر ثانی کر لیں تو ہم اس سے بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور ان جیسے لوگ جو کہ کاروبار سے وابستہ ہیں اور زبان کی اہمیت کو بتا رہے ہیں، تو میرا خیال ہے ہم پاکستان کو اس وقت جس چیز کی ضرورت ہے وہ معاشی ترقی جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور معاشی ترقی جو ہے وہ بزنس کے بغیر نہیں ہو سکتی، اور بزنس میں اگر لینگویج بیریئر ہے تو اس کو جو ہے اس کو ہٹانے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو کہ دنیا کے مختلف حصوں میں مختلف کاروبار کر سکیں، اس میں اپنے لیے مستقبل تلاش کریں، لیکن وہ اسپیسیفک ایریا یا زبان میں ہی ماہر ہوں۔ ان ضروری نہیں کہ آپ ایک بچے کو یہ ساری چیزیں سمجھائیں، پڑھائیں، اور اس کی جو کریٹیوٹی ہے، جو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے صفات رکھی ہیں وہ دب کے رہ جائیں، کیونکہ زبان جو ہے اظہار کا ذریعہ ہے۔ دوسری بات جو آپ نے کہی کہ دیکھیں ہم سوچتے اور زبان میں اس لیے کہ ہمیں ٹریننگ یہی دی جاتی ہے، ہمیں جو تربیت دی جاتی ہے وہ ٹرانسلیشن میتھڈ کے تحت ہمیں پڑھایا جاتا ہے۔ اب جو ٹرانسلیشن میتھڈ ہے اس کو دنیا میں بہت سارے ماہر تعلیم کہہ چکے ہیں کہ یہ جو ہے یہ اتنا افیکٹو نہیں ہے کہ ڈائریکٹ میتھڈ سے پڑھائیں۔ آپ نے جو بھی زبان، کیونکہ جب بچہ بولنا شروع کرتا ہے تو وہ پہلے گرامر نہیں سیکھتا، وہ ایک دم سے بولنا شروع کر دیتا ہے، اپنی مادری زبان ہے اس کی طرف آتا ہے۔ آپ کی بات کو مزید بھی آگے بڑھائیں گے چونکہ بریک کی جانب بڑھنا۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ناظرین سچ میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید۔ ہمارا آج کا موضوع جس پہ ان ڈیٹیل گفتگو کا سلسلہ جاری ہے کہ مختلف زبانیں رابطے کا ذریعہ ہیں، رتبے کا نہیں۔ آج کے موضوع پہ ان ڈیٹیل گفتگو کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں جی۔ امجد حسین شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، پروفیسر عقیلہ صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں، مہتاب حمید صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ مہمانوں کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے۔ ناظرین آج کے موضوع پہ اگر آپ بھی ہمیں جوائن کرنا چاہیں کہ مختلف زبانیں جو ہیں رابطے کا ذریعہ بن سکتے ہیں، رتبے کا نہیں، تو کیسے
اپنے مائنڈ سیٹ کو ہم چینج کریں, کیسے زبانوں کو رابطے کے لیے, معلومات کے لیے یوز کریں, نہ کہ ان کو اپنے اوپر حاوی کریں. تو آج کے موضوع پہ اگر اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں, ہمارے مہمانوں سے بات کرنا چاہیں تو لائیو کال کیجیے, جوائن کر سکتے ہیں, نمبر آپ کی اسکرین پہ موجود ہے. پروفیسر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ غیر ملکی زبانیں سیکھنے کے کیا فائدے ہو سکتے ہیں اور کیا نقصانات ہو سکتے ہیں, آپ بیان کر رہی تھی. جی کنٹینیو کیجیے. جی اصل میں یہ ہے کہ زبان جو ہے وہ ایک رابطے کا ذریعہ ہے, جیسے کہ آپ نے کہا. تو جو ضرورت کے مطابق, جیسے اگر ہمارے کوئی جو لوگ سفارتکاری سے وابستہ ہیں تو ان کے لیے, وہ جس ملک میں سفارتکاری کے لیے جائیں گے ان کے لیے وہ زبان سیکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے. اور خالی پروفیشنل سفارتکاری نہیں, بلکہ اب آج کل کے دور میں کیونکہ صرف ایک فارمل انٹریکشن ہی نہیں ہوتا گورنمنٹس کا آپس میں, بلکہ ایک انفارمل جو رابطہ ہے وہ بھی ہوتا ہے. جیسے کہ اسٹوڈنٹ ہیں یا اداکار ہیں یا ادیب ہیں آپ کے, یا آپ کے بزنس مین ہیں, یہ لوگ بھی جب دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں تو وہ بھی ایک طرح سے اپنے ملک کے ایک سفارتی نمائندے کے طور پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک ایسی بات ہے کہ اس میں زبان کا واقف کار ہونا اور زبان میں صحیح درست انداز میں اپنا مطلب بیان کر دینا جو ہے وہ ان کو آنا چاہیے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, اور اگلے کو سمجھانا ان کو آنا چاہیے. خالی زبان ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کچھ نارمز ہوتے ہیں ہر ایک کلچر کے اندر, ہر ایک سوسائٹی کے اندر, ہر ایک ملک کے اندر, ان نارمز سے بھی واقفیت ضروری ہے. جیسے کہ مثال کے طور پہ ہم جب ایک دفعہ ہمارے یہاں پہ چائنا کے ساتھ ایک ہمارا پروگرام تھا جس میں کہ ہم چائنا کی جو بزنس کمیونٹی تھی اس کو ڈیل کر رہے تھے. ہمیں اسپیشل ایک ٹریننگ دی گئی, ایک ٹریننگ سیشن تھا ہمارا. اس میں ہمیں بتایا گیا کہ جب آپ کو کوئی چائنیز جو ہے ہیڈ آف دا انڈسٹری جو ہے, ہیڈ آف دا کمپنی جو ہے, آپ کو اپنا وزٹنگ کارڈ دے, تو ہم جہاں پہ کوئی وزٹنگ کارڈ پکڑاتا ہے ہم لے کے تو اسے پاکٹ میں رکھ لیتے ہیں. انہوں نے کہا آپ نے ایسے نہیں کرنا, یہ ان کے کلچر میں بہت برا سمجھا جاتا ہے. آپ نے اس کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے اس کا نام اس کے سامنے پڑھنا ہے. اور یہ جو ہے ایک ایسی چیز تھی, یہ حالانکہ بہت معمولی سی چھوٹی سی بات ہے, لیکن یہ ان کے کلچر کا حصہ ہے اور وہ اس کو بڑی ویٹیج دیتے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بھی زبان کے ساتھ ساتھ سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور یقیناً زبانیں سیکھنا جو ہے کسی بھی ملک کے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے اگر وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ رابطے میں رہنا چاہتے ہیں. مہتاب صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. ہماری جو مادری زبان ہے ان کے اوپر دیگر زبانوں کے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں, اور کیسے جو نیگیٹو اگر اثرات مرتب ہو رہے ہیں تو ان سے چھٹکارا کیسے حاصل کر سکتے ہیں, تاکہ جو دیگر زبانیں ہم سیکھ رہے ہیں, جو غیر ملکی زبانوں کی طرف ہم جا رہے ہیں, جن کو اپنا رہے ہیں, ان سے فائدے حاصل کیے جائیں, نہ کہ نقصان کا وہ باعث بن سکے ہمارے لیے. سب سے پہلا جو نقصان ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو ہماری نیٹو لینگویج ہوتی ہے وہ دب جاتی ہے, اور جس کی وجہ سے ہم لوگوں کی کریٹیوٹی جو ہے وہ لمیٹڈ ہو جاتی ہے. بیکاز جب ہم کوئی بھی دوسری لینگویج اڈاپٹ کرتے ہیں تو اس کی ووکیبلری ہمارے پاس لمیٹڈ ہوتی ہے, اور ہم اسی کو ڈومیننٹ رکھنا چاتے ہیں, اپنے اسٹیٹس کو شو کرنے کے لیے اسی کو ڈومیننٹ رکھنا چاہتے ہیں. کہ ہم نے رتبے کا ذریعہ بنانا ہوتا ہے. اب اس لینگویج کی وجہ سے جو ہماری ٹرین آف تھاٹ ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے, بیکاز ہم جو سوچتے ہیں, کوئی بھی چیز جب ہم سوچتے ہیں ہم اپنی نیٹو لینگویج میں سوچتے ہیں, سو ہمارا مائنڈ ایک کنفیوژن اسٹیٹ میں چلا جاتا ہے. سو لیٹ سپوز کہ آپ نے کسی بھی ایک ٹاپک کے بارے میں سوچنا ہے تو آپ کا جو کینوس ہے بڑا لمیٹڈ ہو جاتا ہے, آپ اس کے بارے میں بہتر انداز میں سوچ نہیں سکتے. تو سب سے پہلا امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی نیٹو لینگویج کو ایکٹیو رکھنا ہے. لائک کہ میرا جو ہائکنگ کا گروپ ہے اس میں ڈفرینٹ ڈاکٹرز ہیں, تو ایک ڈاکٹر صاحب تھے وہ اپنے بیٹے کے ساتھ پنجابی بول رہے, تو کہتے ہیں کہ ہمارا گھر کا کلچر ہے کہ ہم پنجابی میں بات چیت کرتے ہیں تاکہ جو ہمارے نارمز ہیں, جو ہمارا کلچر ہے وہ ایکٹیو رہے. انگلش میرے بچوں کو آتی ہے, ڈیفینیٹلی اسکول میں بھی انگلش بولتے ہیں, لیکن ہم نے گھر کا اپنا ماحول رکھا ہے کہ ہم پنجابی بولتے ہیں, تاکہ جو ہماری کریٹیوٹی ہے پنجابی کے اندر ہم نے کلچر کو ڈیفائن کرنا ہے, پنجابی کے اندر جو ہم نے بانڈنگ کو ڈیفائن کرنا ہے وہ اسٹرانگ رہے. جیسے میم نے بات کی کہ چائنیز میں کارڈ دینے کا چھوٹا سا نام ہے لیکن اس کا کتنا امپیکٹ ہے. سیم فور آر لینگویج کہ اردو کے اندر ایک مٹھاس ہے. اب لیٹ سے کہ آپ کسی کو انگلش میں جب مخاطب کرتے ہیں آپ یو کا ورڈ یوز کرتے ہیں, جبکہ اردو میں بڑے کے لیے آپ کا ورڈ یوز کرتے ہیں, جہاں آپ کی بہت زیادہ یارانگی ہے آپ تم کا ورڈ استعمال کرتے ہیں. سو الفاظ کی ہمارے ڈیپ ڈاؤن ہمارے جذبات پہ بڑے اثرات ہوتے ہیں, اور اگر آپ لفظوں کا انتخاب صحیح نہیں کرتے تو اس کی وجہ سے ہماری پرسنالٹی, ہمارا بیہیویئر چینج ہوتا ہے. سو نیٹو لینگویج ہمارے بیہیویئر کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے. لائک کہ میں کبھی ٹریننگ کروا رہا ہوتا ہوں اور مجھے فیل ہوتا ہے کہ آڈینس کی لینگویج ڈفرینٹ ہے اور میں انگلش پیس پہ جا رہا ہوں, سو میں ایک دم اس کو کنورٹ کر دیتا ہوں. سو ریسنٹلی میں ایک ورک شاپ میں تھا اور ایک اسٹوڈنٹ آیا اور اس کو میں نے کہا آپ اپنا انٹروڈکشن پنجابی میں کروائیں.
اچھا جب اس نے پنجابی میں اپنا انٹروڈکشن کروایا تو اس کے چہرے پہ خاص چمک تھی, اس کی آنکھوں میں وہ کانفیڈنس مجھے نظر آیا, اور ساری آڈینس نے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا کیونکہ ہم اپنی زبان میں چیزوں کو بہتر جو ہے وہ ایکسپلور کر سکتے ہیں. زبان ایک خیالات کا نام ہے نا, جب آپ اپنی زبان میں اپنے خیالات کے اظہار کرتے ہیں تو بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں بنسبت ادر لینگویج. ایگزیکٹلی. اب لیٹس سے کہ جب ہم کسی اور لینگویج کو اپنے اوپر ڈومیننٹ کرتے ہیں تو اس میں سم ٹائم اگر ہماری سیلف اسٹیم لو ہے تو ہم کہیں پہ بھی کانفیڈنس ہمارا شیک ہوتا ہے, لیک آف کانفیڈنس شو ہوتا ہے, بیکاز ہمیں اس لینگویج میں اتنی کلیئرٹی نہیں ہوتی جتنی اپنی زبان میں ہوتی ہے. تو اس کانفیڈنس کو کیسے بحال کر سکتے ہیں لینگویج کو مد نظر رکھتے ہیں, اس پہ مزید ان ڈیٹیل بات کریں گے. چونکہ ناظرین ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے, ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. سچ میں ایک دفعہ پھر سے اب تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. ہمارا آج کا موضوع جس پہ ان ڈیٹیل گفتگو کا سلسلہ جاری ہے کہ مختلف زبانیں رابطے کا ذریعہ رتبے کا نہیں. مہتاب صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ جب ڈفرینٹ لینگویجز کی ہم بات کرتے ہیں, ان پہ عبور حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو سوچتے ہم اپنی مادری زبان میں ہی ہیں, تو وہ جو ہم جس خیال کے ساتھ جو سوچ رہے ہوتے ہیں وہ سوچ اپنی بیان نہیں کر سکتے ادر لینگویجز کے اندر, جس کی وجہ سے ہماری اگر آج کی یوتھ کی بات کی جائے تو ان کے اندر وہ کانفیڈنس نہیں ہے. تو کیسے یہ بات ان کو سمجھائیں, کیسے ان کی کاؤنسلنگ کریں کہ اپنی زبان میں جو آپ کو عبور ہوگا, جو کامیابی آپ کو اپنی زبان میں ملے گی وہ ادر لینگویجز میں نہیں مل سکتی. ہاں رابطے کا ذریعہ ضرور ہو سکتے ہیں. دیکھیں اس میں پہلے تو ہم نے پرسیپشن چینج کرنا ہے بچوں کا, کہ جیسے جو ٹاپک بھی ہے کہ زبان جو ہے وہ اس میں رتبہ نہیں ہے اور اس کو ہم معیار نہیں بنا سکتے کہ اس کی وجہ سے ہم کسی کمپلیکسٹی میں چلے جائیں گے. بیکاز ایک کانسیپٹ ہوتا ہے سیلف ہپناٹائزیشن کا, جیسے بھی ہماری گفتگو ہو رہی تھی, تو ہم اگر مشکل کا ورڈ یوز کرتے ہیں یا کوئی بھی ایسا ورڈ یوز کرتے ہیں یا ہم کمپلیکسٹی میں چلے جاتے ہیں تو ہم اپنے مائنڈ کو پہلے ہی نیرو کر دیتے ہیں اور ہم وہ کام نہیں کر سکتے. جب ہم کہتے ہیں کہ انگلش کی وجہ سے سارے کام ہوں گے یا انگلش کی وجہ سے ہم یہ کریں گے, تو اس میں ہمارا مائنڈ پہلے ہی سٹاپ ہو گیا اور ہم اردو میں سوچنے کے لیے سوچتے ہی نہیں ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے. جبکہ میں نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن نے اردو کو پروموٹ کیا, ایون دو کہ میں بھی ایک محفل میں تھا اور جہاں پہ ہم نے لینگویج کو پروموٹ کرنا تھا تو میں نے وہاں پہ اردو میں ہی اپنی ٹاک سٹارٹ کی, ادھر کہ میں انگلش میں بھی کر سکتا تھا, بٹ میں نے وہاں پہ ان کو ساتھ یہ بھی بات کی کہ جو آپ نے مجھ سے کویسچن پوچھا اور جس سبجیکٹ کے بارے میں آپ مجھ سے جاننا چاہتے ہیں میں اس کو اردو میں بہتر ایکسپلین کر سکتا ہوں, بیکاز جو ایموشن میں اردو میں اپنے ساتھ الائن کروں گا وہ انگلش میں نہیں کر سکتا, بیکاز آپ کے الفاظ, آپ کی باڈی لینگویج, آپ کے ایموشن جب تک الائن نہیں ہوں گے آپ کا کانفیڈنس اوپر نہیں جائے گا. سو کانفیڈنس کو بڑھانے کے لیے ہم نے ان کو الائن کرنا ہے. سو ہم نے پہلے اپنے مائنڈ سے یہ نکال دینا ہے کہ اردو بولنا جو ہے وہ اچھا نہیں ہے, یہ ہم نے اپنے مائنڈ سے نکال دینا, بیکاز ہماری نیٹو لینگویج ہے اور ہم نے بڑے فخر سے, بڑے اعتماد سے اس میں بات کرنی ہے. اور اگر کہیں پہ آپ کو لائک کہ آپ نے کبھی کسی گورے کو دیکھا ہے کہ وہ اردو بھی بڑی خراب بول رہا ہوتا ہے بٹ اس کے اندر کانفیڈنس ہوتا ہے, بیکاز اس کو پتا ہے کہ یہ میری سیکنڈ لینگویج ہے, جبکہ ہم انگلش بولتے بھی ڈرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. لائک کہ میں ایک ٹریننگ میں تھا تو ایک آڈینس میں سے کسی نے کہا کہ سر آپ یہ غلط پروناؤنس کر رہے ہیں, تو میں نے کہا اٹس مائی اسٹائل کہ میں بھی تھوڑی سی انگلش کو ٹیڑھا میڑھا کروں, کہ گورا بھی تو اردو کو ٹیڑھا میڑھا کرتا ہے. سو مجھے اس میں کسی قسم کی کوئی کمپلیکسٹی نہیں ہے کہ میں اس کو سیکھ رہا ہوں, لرننگ پروسیس میں ہوں, اور میری ووکیبلری, میری پروناؤنسیشن جو ہے ٹائم ٹو ٹائم ٹھیک ہوگی. ہاں اگر میں اردو بولتا ہوں تو میں اس کو اپنے انداز میں بولوں گا. تو ہم نے اس چیز پہ بڑا کانفیڈنٹ رہنا ہے, اپنے آپ کو ڈیلی بیس پہ یہ میسج دینا ہے کہ اردو ہماری پہچان ہے, بیکاز یہی ہمارے کلچر کو, ہماری چیزوں کو ڈپکٹ کرتی ہے. سو یہ ہم نے اپنے آپ کو بار بار میسج دینا ہے کہ اردو ہی ہماری پہچان ہے. بالکل. اور ہم نے اس کو ڈاؤن نہیں ہونے دینا. کسی بھی قوم کی ترقی تب رکتی ہے جب اس سے اس کی زبان لے لی جاتی ہے. سو ہمارے ٹیچرز ہمیں جب ہم اسکول لائف میں تھے یہ بار بار یہ میسج دیتے تھے کہ بیٹا اگر آپ نے اپنے کلچر کو بچانا ہے تو آپ نے اپنی لینگویج کی حفاظت کرنی ہے, اور اس کے لیے آپ نے لکھنا بھی ہے, پڑھنا بھی ہے. سو یہ اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے حصے کا دیا جلائیں اور اردو کو پروموٹ کرنے کے لیے. لائک کہ میں نے کمپین چلائی, میں نے اپنے دوستوں کو کہا کہ آج کے بعد ہم جو کنورسیشن کریں گے ٹیکسٹ میسج کی وہ اردو میں کریں گے, جس نے بھی انگلش میں کی میں اس کو جواب نہیں دوں گا. سو ہم نے کچھ اس طرح کے رولز بنانے ہیں تاکہ ہم اس بیریئر کو, اس مت کو بریک کریں
اور آگے کی طرف. ٹھیک، امجد صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. ہمارے آج کے یوتھ کے اندر لینگویجز کو لے کے ایک دیکھ رہے ڈس بیلنس ہو چکے ہیں، ان کے اندر کانفیڈنس نہیں. وہی جو مہتاب صاحب نے بات کی کہ ہم سوچتے تو اپنی زبان میں ہے، ایکسپریس کسی اور زبان میں کرنا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم ڈگمگا جاتے ہیں. تو کیسے یوتھ کو کاروباری لحاظ سے اگر دیکھا جائے، کیونکہ ہمارے ملک کا جو بیشتر طبقہ ہے وہ نوجوان نسل ہے، تو یقیناً انہوں نے جاب کرنی ہے، انہوں نے کاروبار بھی کرنا ہے، لیکن ان کے اندر کانفیڈنس بھی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ڈفرینٹ زبانیں سیکھیں، لیکن جو کامیابی ہے وہ اپنی زبان میں اپنے کاروبار کو آگے لے کے چلیں. میڈم بیسک چیز یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمارا جو سلیبس ہے اس کا ایک جو ہے نا وہ اس کو سیٹ کرنا چاہیے کہ کون سی لینگویج میں ہم نے بچے کو ایجوکیشن دینی ہے. اب وہ گھر میں مدر ٹنگ اس کی ہے پنجابی یا سندھی ہے یا بلوچی ہے، اب اسکول میں جا کے وہ دوسری لینگویج میں ایجوکیشن لے رہا ہے، پھر اس پہ اوپر ایک انگلش بھی آ جاتی ہے. اب وہ مطلب اس کا ایکسپریشن کا پرابلم آ جاتا ہے. تو مطلب میں نے کافی ممالک جو وزٹ کیے ہیں، یورپ بھی گیا ہوں، رشیا بھی گیا ہوں، ابھی مطلب ٹرکی میں سیٹل ہوں. تو مطلب وہاں پہ لینگویج بیریئر نہیں ہے، وہ اپنی لینگویج میں جو ہے نا آگے چلتے ہیں چیزوں کو لے کے. تو اس وجہ سے وہ آج وہ ترقی یافتہ کنٹریز ہیں اور ٹیکنالوجی میں ہر چیز میں وہ آگے ہیں. اس کی مین ریزن یہ ہے کہ انہوں نے اپنی لینگویج کو بیس بنایا. ہمارا فوکس آؤٹ ہے، مطلب فوکس جو ہے نا وہ ہم کو بات کرنا چاہتے ہیں، اب کہتے ہیں اس سے میں انگلش میں بات کروں، پنجابی میں کروں، بنانے کے لیے، خود کو بڑا دکھانے کے لیے، مطلب اردو میں بات کروں. اب وہ بچہ مطلب جو کہنا چاہ رہا ہوتا ہے وہ اسی چکر میں پڑ جاتا ہے، تو وہ آگے اس کو پروموٹ نہیں کر سکتا، وہ لینگویج کی کشمکش کا شکار ہو جاتا ہے. آپ کی بات کو مزید بھی آگے بڑھائیں گے، چونکہ بریک کی جانب بڑھنا ہے. ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد. سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. ہمارا آج کا موضوع جس پہ ان ڈیٹیل گفتگو کا سلسلہ جاری تھا کہ مختلف زبانیں جو ہیں وہ رابطے کا ذریعہ ہیں، رتبے کا نہیں. امجد صاحب آخری سیگمنٹ آپ کی طرف آتے ہیں، بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے گفتگو کی جا رہی تھی کہ کس طرح اپنی نوجوان نسل کو اویئر کیا جاتا کہ کاروباری لحاظ سے وہ ڈفرینٹ زبانوں کو یوز تو کرے معلومات کے لیے، رابطے کے لیے، لیکن اپنے اوپر حاوی نہ کرے، رتبہ نہ بنائے. بیسک جو اپنی ہم لینگویج کو اگر پروموٹ کریں تو ہم بہت زیادہ ترقی کر سکتے ہیں، جس طرح ٹرکی نے کی ہے. اور میں وہاں پہ مطلب 5-7 سال سے کام کر رہا ہوں. تو مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کا ابھی جو شمار ہو رہا ہے وہ ورلڈ کلاس میں ہو رہا ہے، کہ مطلب جو ترقی یافتہ ممالک ہیں. تو مطلب اگر پاکستانی وہاں پہ بزنس اپرچونٹی حاصل کرنا چاہتے ہیں، پراپرٹی لینا چاہتے ہیں، تو وہ رابطہ کر سکتے ہیں. میرے ہے چینل یوٹیوب پہ بھی امجد شاہ استنبول کے نام سے، لیکن اس کے لیے وہاں کی زبان پہ عبور حاصل ہونا ضروری ہے اگر ترقی یافتہ ہونا ہے. جی اس میں ہم ان کو ٹرانسلیٹر پرووائڈ کر دیتے ہیں. مطلب ہمارے ٹرکی کے اندر ہر ہفتے ایکسپو ہوتی ہیں ڈیفرنٹ. اس ویک میں گارمنٹ کی ہو رہی ہے، نیکسٹ ویک میں شوز کی ہو رہی ہے، مطلب اس طرح ان کا ہے. اور پورا یورپ وہاں پہ آتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ پاکستانی کمیونٹی کے لیے بہت اچھا ہے. اس میں یوٹیوب اور فیس بک پہ میرا امجد شاہ استنبول کے نام سے ہے، اگر کوئی انفارمیشن لینا چاہے. ٹھیک ہے، تو اس میں بہت شکریہ. جی پروفیسر صاحب چونکہ ٹائم بہت شارٹ ہے، تو آخر میں ہمارے ناظرین کو ایسے کیا میسیج دینا چاہیں گی کہ زبانوں کو سیکھنا غلط نہیں ہے، ان کو اپنے اوپر حاوی کر لینا جو ہے وہ غلط ثابت ہو سکتا ہے؟ دیکھیے جی، زبان کے 4 پہلو ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ لکھنا، پڑھنا، بولنا اور سمجھنا. جی تو لفظ اپنے پیچھے جو ہے وہ جادو رکھتے ہیں. جادو کیا ہوتا ہے؟ کچھ لفظوں کا کمبینیشن ہوتا ہے. بالکل. تو اس جادو کو پانے کے لیے آپ ضرور سیکھیں، آپ زبانیں ضرور سیکھیں، لیکن اس کو اسٹیٹس کے ساتھ جو ہے وہ ایسوسیٹ نہ کریں. بالکل. جی مہتاب صاحب آپ کیا ٹپ دیں گے ہمارے ناظرین کو کہ کس طرح زبانوں کو رابطے کے لیے استعمال کیا جائے؟ قومیں وہی ترقی کرتی ہے، زبانیں قوم کی پہچان ہوا کرتی ہیں. اپنی پریورٹی سیٹ کر لیں کہ جو آپ کی نیٹیو لینگویج ہے وہ ہائی پریورٹی پہ ہونی چاہیے، کیونکہ وہ آپ کے کلچر کو اور آپ کی ساری چیزوں کو پروموٹ کرے گی، آپ کی کریٹیوٹی کو بڑھائے گی. اور اس کے علاوہ جتنی بھی سیکنڈری لینگویجز ہیں وہ ایز اے ٹول ہم نے استعمال کرنی ہے اپنے سروائیول کے لیے، اپنے بزنس کے لیے، اپنی گروتھ کے لیے. اور تو ہم نے اپنی پرائمری لینگویج کو پریورٹی پہ رکھنا ہے اور اس کو بالکل کلیئر رکھیں. اپنے گھر میں، اپنے فیملی میں، اپنے سرکل میں بالکل کلیئرٹی کر دیں کہ ہم نے جو اپنی کمیونیکیشن کرنی ہے وہ اپنی لینگویج میں کرنی ہے، نہ کہ ہم دوسروں پہ روب جاڑنے کے لیے کسی اور لینگویج کا استعمال کریں. اپنے بزنس کے لیے
چاہیے اور اس کو ایز اے ٹول رکھیں. سو ٹول میں اور لینگویج میں ڈفرینس رکھ لیں, باقی لینگویج ایز اے ٹول یوز کریں, اور اپنی جو آپ کی نیٹو لینگویج ہے اس کو ہائی پرائورٹی پہ رکھیں, بیکاز اسی میں آپ کی خوبصورتی ہے, اسی میں آپ اپنے جذبات کو ایکسپریس کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. جی امجد حسین صاحب, آخر میں ہمارے ناظرین کو اسپیشلی ہمارے یوتھ کو کیا میسیج دینا چاہیں گے آپ؟ میڈم ہمارا جو میسیج ہے آج کا وہ یہی ہے کہ ہم اپنی لینگویج پہ کنسنٹریٹ کریں اور بچے کو 3-4 لینگویجز سے نکال کے ایک پہ لائیں. صحیح. تو مطلب جو ہم پھر جو ہے نا ترقی یافتہ نیشنز میں شامل ہو سکتے ہیں اگر ہم ایک لیول پہ آ جائیں گے. ایگزیکٹلی. پروفیسر عقیلہ صاحبہ, ہماری یوتھ کو چونکہ آپ ماہر تعلیم بھی ہیں تو ایز اے ٹیچر استاد کا ایک بہت اہم مقام ہے, تو ہمارے ناظرین کو اسپیشلی ہماری جو یوتھ ہے, ہمارے قوم کا مستقبل ہے, لینگویج کے حوالے سے ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ نوجوان نسل کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ جو زبان ہے وہ آپ کے اظہار کا ذریعہ ہے, اور اپنی تخلیقی صلاحیتوں کے اظہار کے لیے آپ کو چاہیے کہ اپنی قومی زبان اور اس کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی زبان دونوں پہ عبور حاصل کریں, تاکہ وہ دنیا کو بتا سکیں کہ ہم قومی سطح پر اور بین الاقوامی سطح پر نہ صرف ترقی یافتہ ملکوں کی صف میں شامل ہو سکتے ہیں بلکہ ان تمام صلاحیتوں سے بہرہ مند بھی ہیں. جی مہتاب صاحب, آپ سے جاننا چاہیں گے, چونکہ آپ ٹرینر ہیں, لوگوں کو ٹرین کرتے ہیں, موٹیویٹ کرتے ہیں, تو کس طرح ہماری یوتھ کو موٹیویٹ کیا جائے کہ لینگویجز سیکھنا غلط بات نہیں ہے, اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے ایک معلومات کا ایک اہم ذریعہ ہے اور ایک پازیٹیو چیز ہے, لیکن اپنے اوپر ایک سٹیٹس کے لحاظ سے اس کو حاوی کر لینا یہ ہمارے غلط ثابت ہو سکتا ہے, تو اس لحاظ سے ان کو کیسے موٹیویٹ کریں گے اور کیا میسیج دیں گے؟ دیکھیں اس میں یوتھ کے لیے بھی سب سے پہلے ہم خود ریفلیکٹ کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں, باقیوں کو تو ہم بعد میں کریں گے. ریفلیکشن بڑی امپورٹنٹ ہے, بیکاز ہم اتنے تیز ترین دور میں چل رہے ہیں کہ ہم ریفلیکٹ نہیں کرتے کہ ہم کہاں غلط ہیں. ہمیں اپنی غلطیوں کو ریفلیکٹ کرنا ہے کہ ہم اپنی لینگویج کو کہاں پہ پیچھے کر رہے ہیں, کہاں پہ ہم کسی اور لینگویج کو اپنے اوپر ڈومیننٹ کر رہے ہیں جس سے ہماری پرسنالٹی اور ہمارا کلچر جو ہے وہ دب رہا ہے. سو اس ریفلیکشن کے بعد ہمارے پاس جو بھی ریزلٹس آتے ہیں ان پہ ہمیں ایکشن کرنے ہیں, نہ کہ صرف باتیں کرنی ہیں, کیونکہ انفارمیشن تو انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہے, ہم کسی بھی لینگویج کے بارے میں سیکھ سکتے ہیں, لیکن ہم نے اپنی لینگویج کو ایکشن کی بنیاد پر اپلائی کرنا ہے, ہم نے ایکشنز کرنے ہیں. تو یوتھ کے لیے یہی پیغام ہے کہ اپنی لینگویج کو جتنا پرموٹ کر سکتے ہیں بائی ایکشن, ٹھیک ہے, یعنی کہ صرف بولنا نہیں ہے, آپ نے بائی ایکشن اس کو پرموٹ کرنا ہے, اپنے کلچر کا حصہ بنائیں اور اس کو خوبصورتی کے طور پہ استعمال کریں. ایگزیکٹلی. بہت شکریہ آپ تینوں معزز مہمانوں کا, آپ نے ہمیں جوائن کیا, اور یقیناً ناظرین مختلف لینگویجز کی جہاں ہم بات کر رہے ہیں تو رابطے کے لیے, انفارمیشن شیئر کرنے کے لیے, ترقی حاصل کرنے کے لیے ہم یقیناً ان زبانوں کا استعمال کر سکتے ہیں, اور زبان خیالات کا نام ہے, اور خیالات کا جب اظہار ہوتا ہے تو یقیناً آپ اپنی زبان میں بہتر طریقے سے اس کا اظہار کر سکتے ہیں, اپنے خیالات کو بیان کر سکتے ہیں. آپ جو کاروبار کرنے جا رہے ہیں, جو بزنس آپ کر رہے ہیں, بہتر طریقے سے اس کو اگلے کو سمجھا سکتے ہیں, اس کو چلا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ غیر ملکی زبانوں پہ آپ کو عبور حاصل نہیں, اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان زبانوں کے ذریعے اپنے بزنس کو, اپنے ملک کو ترقی یافتہ بنائیں, تو ہو سکتا ہے اس طرح آپ اپنے ملک کی ترقی کے لیے اپنے اہم کردار جو ہے وہ ادا نہ کر سکیں, جو آپ اپنی مادری زبانوں کے اندر اپنے ملک کو ترقی کی راہ پہ گامزن کر سکتے ہیں. تو کوشش کریں, جیسے ہم غیر ملکی لینگویجز کی بات کریں تو وہ ممالک اس لیے ترقی یافتہ ہیں کہ وہ اپنی زبانوں میں ہی اپنے آپ کو آگے لے کے چلتے ہیں, اپنے قوم کو, اپنے ملک کو ترقی یافتہ بناتے. تو یقیناً ہمیں بھی اپنے ملک کو اپنی لینگویج کے اندر رہ کر ہی ترقی یافتہ بنانا ہے. خوش رہیں, خوشیاں بانٹیں, اپنے پیاروں کے ساتھ رہیں, اور اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.